جی 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, जैसा कि आपको हमेशा हमने हेल्थ से रेलिवेंट बातें बताई हैं, सारी मिस को भी क्लियर किया है, और जिस तरह की अफवाहें र्यूमर्स फैलते जा रहे थे इस पैंडमिक में, इस आउटब्रेक में, हमने हमेशा इसको क्लियर करने की कोशिश की है। और अपने प्रोग्राम का आज आगाज़ एक कोट से करना चाहूँगी कि दैट द सोल मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ टू सर्व द ह्यूमैनिटी। आपको इस पैंडमिक में, इस आउटब्रेक में दूसरों का ख्याल ज़रूर रखना है, क्योंकि आपको पता है वैसे भी हालात जो है कंट्री के कैसे हैं, ऊपर से बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है, हेल्थ के और भी मामलात, हेल्थ के और भी इश्यूज़ हैं, कोविड के अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो मतलब अगर हमने उनको रिजॉल्व नहीं किया तो वो हमारे लिए एक मसला बन सकता है। इस तरह बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारी ऐसी NGOs हैं, ऐसे फलाही काम करने वाले लोग हैं जो बेलोस, बग़ैर किसी गर्ज के, बग़ैर किसी लालच के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इसी तरह मूसा फाउंडेशन भी एक ऐसी फाउंडेशन है जो मुल्क की खिदमत में, मुल्की लोगों की खिदमत करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद सलीम, जो मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं मूसा फाउंडेशन के, वाइस चेयरमैन हैं ऑल सिंध प्राइवेट एंड कॉलेज एसोसिएशन के, इसके अलावा कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान रेड क्रिश्चियन सोसाइटी के, ये जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के भी जो है वो कोऑर्डिनेटर भी हैं। इसके अलावा ये ग्रेसफुल ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल के जो है वो चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वार्म वेलकम इन माय प्रोग्राम। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान आबिद कजलबश, ये मेडिकल डायरेक्टर हैं मूसा फाउंडेशन के, और इसके अलावा जनरल फिजिशियन भी हैं, डिफरेंट हेल्थ के प्रॉब्लम्स के लिए प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सर, आपको भी बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में, वार्म वेलकम आपको। बहुत दोनों को आप अपना वक्त निकाल के आए हैं, कीमती टाइम हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स को जो है वो आगाही देने के लिए। सबसे पहले सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि हमारा ये आउटब्रेक, ये पैंडमिक, इसको एक अरसा दराज हो चुका है, 4 महीने होने वाले हैं, अभी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। अभी लोगों का एक ही सवाल है, क्या ये कोरोना है या नहीं है। दूसरी जानिब देखा जाए तो हॉस्पिटल्स का जो हालात हैं, जो हॉस्पिटल निजी हों चाहे वो सरकारी हों, चाहे वो मतलब इनिशियली जो भी मतलब हमारी चीज़ें देखी गई हैं, वो इतनी बदतर हालात हो गए हेल्थ केयर सिस्टम के कि अब कोई बेड ही नहीं है। चाहे आप खान चले जाएं, आप कोई भी जना चले जाएं, बेड नहीं है कोविड पेशेंट्स के लिए। अभी तक लोगों का एक ही सवाल है कि कोरोना है कि नहीं है, जबकि दूसरी जानिब हम देखें तो बेड ही नहीं है। बीमारी से लड़ने के लिए लोगों के पास कोई ऐसी मतलब हमारे पास ना वैक्सीन है, ना हमारे पास कोई इस तरह की कोई ऐसी मेडिकेशन है जो फौरन इस पर असर कर रही है। तो क्या कहेंगे आप ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया डॉक्टर साहबा कि आपने जो है वो यानी कि मदऊ किया और इतने एक अहम तरीन टॉपिक के ऊपर कि कोरोना का जो अब बहुत ही सीरियस जो इशू है वो अब बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो आगे की तरफ इंक्रीजिंग रेशो की तरफ जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे आपने कहा कि हॉस्पिटल्स के अंदर टेस्ट की जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद ही नहीं हैं। और हमारे पास जो फिगर्स हम जो मीडिया के ऊपर देखते हैं या जो डॉक्टर्स देते हैं हमें, ये वो होते हैं जो डॉक्टर्स जो पेशेंट है वो वहाँ तक एक्सेस करते हैं। आप देखें कि हज़ारों की तादाद के अंदर ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिन्होंने अभी तक अपना टेस्ट ही नहीं करवाया, और उनके अंदर ये सारे जितने भी आपके सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे जो वो मौजूद हैं। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिल्कुल जो है वो नहीं है। मार्केट्स आपकी खुली हुई हैं, शॉपिंग मॉल्स आपके खुले हुए हैं। जिस तरीके से शुरू के अंदर स्टार्टिंग के अंदर लॉकडाउन करने की कोशिश की गई थी, अगर सही तरीके से जैसे दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर लॉकडाउन किया गया था, अगर उस तरीके से एक ही दफ़ा लॉकडाउन किया जाता तो आज की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। लेकिन अब आने वाले वक्त के अंदर जो सूरत हाल है वो ऐसे लग रहा है कि हर घर हमें हॉस्पिटल जो है वो बनता हुआ नजर आए। बिल्कुल ठीक है सर। एक और चीज़ जो बहुत अहम है कि लोगों का जो है ये रवैया, चलें अगर उनको हम ये बात, मेरे ख्याल से मेरे को ये 5वां या 6ठा प्रोग्राम कर रही हूँ अपना बजात एज अ एंकर, बाकी पैनलिस्ट में डिफरेंट चैनल पर लोगों को आगाही देती रही हूँ कि कैसे आपको बहुत छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिसमें आपको, आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आप बच सकते हैं। आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, वो भी प्रॉपर तरीके से। दूसरा
سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ. آپ نے اپنے مائنڈ میں ابھی یہی رکھنا ہے کہ مائٹ بھی پاسبل سامنے والا بے شک وہ اسمٹومیٹک ہے, اس کو کوئی سمٹم نہیں ظاہر ہوئے پیشنٹ کو یا کسی وکٹم کو, آپ اپنے مائنڈ میں یہ ظاہر کر لیں یا سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ کرونا پازیٹیو ہو, تو میں اس سے تھوڑا سوشل ڈسٹینسنگ کر لوں. پر لوگوں کو یہ بات I don't know کیوں ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیا وجہ ہے؟ سر آپ بتائیے گا ایز اے میڈیکل ڈاکٹر, کیا مطلب کس طرح لوگوں کو سمجھائیں کہ دیکھیں ابھی بھی ٹائم ہے, ابھی بھی اگر آپ یہ سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہوئے, ماسک کا استعمال کرتے ہوئے, ہینڈ واشنگ کرتے ہوئے آپ بچ سکتے ہیں. السلام علیکم. میں بالکل سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے ہمیں کال اپون کیا, اور بہت زبردست سوال کیا آپ نے. اصل میں ہمارے ملک میں اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ایجوکیشن کا ہے. ایجوکیشن کے بعد سب سے اہم چیز اویئرنیس آتی ہے. ہمارے جو کافی مڈل کلاس طبقہ ہے یا اس کے علاوہ طبقہ ہے, وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہے, ماسک کا استعمال کیا ہے. اچھا ماسک اگر وہ پہن بھی رہے ہیں تو وہ پراپر پروٹوکول کے ساتھ نہیں پہن پا رہے, وہ ناک میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کافی ایشوز اس قسم کے ہم لوگوں نے دیکھے ہیں. سینیٹائزرز کا ان کو استعمال نہیں ہے, ایون دو کہ میرے پاس کچھ ایسے پیشنٹس بھی آئے کہ سر سینیٹائزر کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں میں الرجک ہو رہی ہیں. مطلب دے آر جسٹ چاہتے ہیں وہ کہ ان سب چیزوں سے دور رہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کووڈ-19 ایک بہت اہم مسئلہ ہے, ہمارے ملک کا نہیں, ہمارے پوری دنیا کا ہو گیا ہے تو, اور ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے. ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے. انیشلی جو SOPs کا ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں اس کے اکارڈنگلی اس پہ کام کرنا ہے. اور اگر کوئی بھی سمٹمز آپ کو ڈیولپ ہو رہے ہیں تو آپ فوراً اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس رجوع کریں. ضروری نہیں ہے کہ فوراً آپ جو ہے وہ اپنا وہ ٹیسٹ کی طرف آپ جا رہے ہیں. انیشلی وائرل انفیکشنز جیسے کہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ فلو ہے, کف ہے, ہر فلو اور کف کرونا نہیں ہے. لیکن ہاں آپ ڈاکٹر سے کنسرن کریں, فوراً وہ آپ کو اچھی ایڈوائز کریں گے کہ آپ کو اس حوالے سے کیا کرنا ہے. اور اگر انیشلی کوئی پرابلمز آ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر سیکنڈ اسٹیپ یہی رہے گا کہ ٹیسٹ وغیرہ کرایا جائے گا. ٹھیک ہے سر. اس کے اندر میں تھوڑی سی ایک اور چیز شامل کروں گا کہ کیونکہ اس اویئرنیس کے اندر ہم لوگوں کو یہ نہیں بتا پا رہے کہ آپ نے ماسک کون سے استعمال کرنے ہیں. یعنی کہ میڈیکیٹڈ آپ کے ایک ماسک ہوتا ہے. ہم جو بھی ماسک کپڑے کا ہے, جس کپڑے کا تیار ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے کپڑے ایسے ہیں جو کہ آپ کے باڈی کے اوپر الرجک یا اس چیز کو. اب جو ہمارا جو یہاں پہ ایک عام آدمی ہے وہ جو ماسک کو استعمال کرتا ہے وہ صرف شاپنگ مال میں یا کسی جس ادارے کی SOPs ہیں اس کو فالو کرنے کے لیے وہ ماسک یوز کر رہا ہے, وہ اپنی ہیلتھ کے لیے یوز نہیں کر رہا. اب آپ دیکھیں کہ جو میڈیکیٹڈ ماسک ہیں ان کے اندر آپ بلو اور گرین, ایک طرف ڈارک گرین ہوتا ہے, ایک طرف لائٹ گرین ہوتا ہے. اگر اس کو اویئر کیا جائے کہ وہ بندہ جو کہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے تو اس نے جو ڈارک کلرز ہیں ان کو باہر کی طرف جو ہے وہ پہننا ہے, اور لائٹس کو جو ہے ان سائڈ کے اوپر پہننا ہے. اور اسی طریقے سے کہ اگر وہ افیکٹو نہیں ہے تو اس نے لائٹ باہر اور ڈارک کو جو ہے وہ اندر کی طرف رکھنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی, ہم نے عوام کو, پھر جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سینیٹائزرز ایسے ہیں, ہم نے کوالٹی کے اوپر بس ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی آپ نے ماسک پہننا ہے, ماسک کی کوالٹیز کو چیک نہیں کر رہے, چاہے وہ کپڑے کا ہے, میڈیکیٹڈ ہے یا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے سینیٹائزرز کی کوالٹیز کو ہم چیک نہیں کر رہے. وہ سینیٹائزرز جو 100 روپیز یا 150 کا تھا وہ آپ دیکھیں کہ مارکیٹس کے اندر اس کو ان کے پرائس جو ہے وہ ڈبل ہو چکے ہیں. تو پھر عوام کس طریقے سے اس طرف جائے. تو یہ چیزیں کچھ ہماری جو یعنی کہ ان پرائس کو کنٹرول کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کو دیکھنا ہوگا تاکہ عام آدمی تک, اور ٹی وی کے اوپر اور میڈیا جو ہے اس قسم کے جو ہے اویئرنیس سیشن چلائے کہ آپ کا ماسک کس طرح کا ہونا چاہیے, کس طریقے سے آپ نے پہننا ہے, سینیٹائزرز کو آپ نے کس طریقے سے یوز کرنا ہے, تاکہ جو ہے عوام زیادہ سے زیادہ ان چیزوں سے فیسلیٹیٹ ہو سکے. ٹھیک ہے سر. ایک اور چیز ہے جو مطلب لوگوں کو مطلب آگاہی دینی چاہیے کہ جو ہینڈ واشنگ ٹیکنیک ہے, لائک لوگ بس پانی سے ہاتھ دھو لیتے ہیں اس طرح, دے تھنک دیٹ کہ اب جو ہے ہم مطلب سارے جراثیم مر گئے. ایک تو ہم لوگ اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ہمیں اسلام بھی کہتا ہے پراپر طریقے سے آپ نے ہینڈ واشنگ کرنی ہے. پھر اگر ہم سائنٹیفک بات کریں یا سائنس کو بھی ساتھ میں لے آئیں تو سائنس بھی کہتی ہے کہ آپ کو 7 اسٹیپ آف ہینڈ واشنگ کے آپ جب آپ پورے پراپر آپ اس کو فالو کریں گے دین آپ کے ہینڈ جو ہے وہ جو ہے مطلب آپ پراپر طریقے سے بیکٹیریا وائرس سے فری ہیں. میں نے اپنے پروگرام میں بہت بار لوگوں کو سمجھایا ہے کہ ہینڈ کیسے واش کرنا ہے, 7 اسٹیپ آف ہینڈ واشنگ کیا ہے. ایک بار پھر آپ جو ہے ہمارے ویورز کو بتائیں کہ ہینڈ واشنگ ٹیکنیک کیسے ہونی چاہیے, کس طرح ہاتھ دھونے چاہیے. اصل میں جیسے کہ میں نے مینشن پہلے بھی کیا کہ لوگ جو ہیں وہ کرونا کو بہت سیریسلی نہیں لے رہے ہیں.
اچھا اگر ہینڈ واشنگ بھی اگر کر رہے ہیں تو وہ شاید 5 سیکنڈس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سارا جو فرض ہے وہ پورا ہو گیا اور وہ اپنے لائف میں جو ہے وہ انٹر ہو جاتے ہیں دوبارہ. تقریباً 20 سے 30 سیکنڈ آپ کو کنٹینیو ہینڈ واش کرنا ہے جس میں آپ نے پورا ہاتھ کرنا ہے, پام ٹو پام, انٹرلاک, اور سارے اس کے اپنے مینشنڈ چیزیں ہیں. اور انیشیلی دیٹ از سوشل ڈسٹینسنگ ہو گیا, ہینڈ واشنگ ہو گیا, جو SOPs کے ہم شروع سے ذکر کر رہے ہیں ہر چینلز پہ انشاءاللہ اس میں مینشن کیا جا رہا ہے. اور یہی چیزیں اگر صحیح طریقے سے فالو ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں. سر موسیٰ فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو مطلب اپنے بل پہ کام کر رہا ہے, دے ڈونٹ ٹیک اینی سارٹ آف فنڈ اور کچھ بھی مطلب لوگوں سے وہ مطلب اپنے بہاف پر آپ لوگ کام کریں, آپ لوگ ہیلتھ کے حوالے سے بھی کام کریں, آپ سوشل رسپانسبلٹیز کو بھی دیکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپ کی خدمات ہیں جو آپ لوگ سر انجام دے رہے ہیں. دیٹس وائی آئی کالڈ یو ان مائی پروگرام. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہیلتھ کے حوالے سے جب یہ پینڈیمک ہوا, آؤٹ بریک جب ہوا, تو آپ کا بالکل انیشل اسٹیپ کیا تھا؟ آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا اویئرنیس کمپینز چلائیں, آپ لوگوں نے لوگوں کو جا کے آگاہ کیا؟ اس کے علاوہ ہینڈ سینیٹائزر جو آپ سر نے بتایا کہ بہت ایکسپینسو ہو چکے ہیں, ہر عام آدمی مطلب ظاہر سی بات ہے انسان اپنا کھانا خریدے گا یا پھر سینیٹائزر یا ماسک کو دیکھے گا, یہ بھی سب چیزیں بہت امپورٹنٹ تھی. اس کے علاوہ PPEs ہیں جو ڈاکٹرز کے لیے ہیں. تو کیا آپ لوگوں نے سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں کیا آیا, سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو خیر میں موسیٰ فاؤنڈیشن کے حوالے سے ایک انیشل چیز مینشن کروں گا. موسیٰ فاؤنڈیشن 2014 میں انٹروڈیوس ہوا, جس کے فاؤنڈر ممبر حبیب الرحمان صاحب تھے, آصف موسیٰ صاحب تھے اور ان کے والد صاحب موسیٰ سمو صاحب تھے. انہوں نے ایک اسٹیپ لیا, اس کے بعد وہ آگے بڑھے, انہوں نے جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے ڈپارٹمنٹس بنائے جس میں ایجوکیشن تھا, میڈیکل تھا اور باقی دیگر معاملات تھے. جب سے یہ پینڈیمک اسٹارٹ ہوا, ہمارے انیشلی جو ہمارے ملک میں جو پرابلم آئی وہ یہ آئی کہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جو ایک نارمل طبقہ ہے, ایک وائٹ پوش طبقہ ہے, ایک مزدور وائٹ کالر طبقہ ہے, یہ گھر بیٹھ گیا. ان کے پاس ظاہر سی بات ہے کہ راشن تک مہیا نہیں کیا جا رہا تھا, بہت سے پرابلمز اس قسم کے مینشن ہو رہے تھے. تقریباً 5,000 to 6,000 راشن بیگز جو ہے وہ ہماری فاؤنڈیشن نے جو ڈسٹریبیوٹ کیے. ٹھیک ہے, کووڈ-19 کے حوالے سے یہ ہے, اس پینڈیمک میں یہ سارے معاملات چل رہے تھے. سیکنڈلی مور دین 15,000 ہم نے ماسک ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں چوک چوک پہ, گلی گلی میں. اچھا, ہاں, جس سے اچھا ایک میسج سامنے آیا اور لوگوں نے پہننا بھی شروع کیا, کیونکہ ہمارے ملک میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ماسک کے لیے بھی 50 روپیز خرچ کرنا نہیں چاہتے اور ان کے اور بھی معاملات ہیں. تو ہم نے خیر وہ ڈسٹریبیوشن کیا, سینیٹائزر ڈسٹریبیوٹ کیے. اور اس کے بعد جو ہے ایسی بہت سی, اس کے بعد بہت اہم بات یہ کہ اینٹی وائرل انفیکٹڈ اینٹی وائرل اینٹی بیکٹیریل اسپرے ہم نے پورے بلدیہ ڈویژن میں, ویسٹ ڈویژن میں ہم نے کوشش کی کہ ہم کریں, جس میں جو ہے وہ تمام چرچز, مسجد, امام بارگاہ, ہاسپٹلس اور ایسے ہی بہت سے جو ڈپارٹمنٹ تھے جہاں پہ لوگوں کا آنا بہت زیادہ رہتا ہے, وہاں پہ ہم نے کنٹینیو بیس پہ اور وہاں پہ ہم نے اسپریز کیے, جس کا بہت اچھا ہمیں ایک رسپانس بھی ملا. اور پیشنٹ جو ہے مجھے امید ہے اس پتہ کہ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے, لوگ خوش ہوئے ہوں گے. تو ہم نے اس قسم کے سارے معاملات بالکل ٹھیک ہے سر انجام دیے کہ آپ نے جب پینڈیمک اسٹارٹ ہوا تو آپ نے راشن بیگ سے لیتے ہوئے مطلب آپ نے ہیلتھ کو بھی بہت اوپر رکھا, اور اس کو بھی مطلب زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ سر یہ بھی تھا کہ لوگ کیا کر رہے تھے, مطلب بے شک وہ ان کی نیت تھی کہ لوگوں کی ہیلپ کریں اور وہ لوگوں کی ہیلپ کر بھی رہے تھے, مگر ان کو سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو یہ آگاہی نہیں دی کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ. اس کے اندر ہم نے یہ کیا کہ دیکھیں جس وقت اس فاؤنڈیشن کو قیام ہو رہا تھا تو دنیا بھر کے اندر 3 چیزوں کے اوپر جو قومیں کام کرتی ہیں وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں. سب سے پہلے آپ کا ہیلتھ, سیکنڈ ایجوکیشن اینڈ تھرڈ لا, کیونکہ یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنک ہیں. اگر آپ بچہ صحت مند ہوگا, ایک عام انسان صحت مند ہوگا تو وہ ایجوکیٹ کرے گا, بالکل. اگر وہ ایجوکیٹ ہوگا تو وہ امپلیمنٹ آف لا کرے گا. ٹھیک ہے, یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے یہ چیز رکھی موسیٰ فاؤنڈیشن نے کہ ہم سب سے پہلے ہیلتھ پہ کام کریں گے, پھر اس کے بعد ایجوکیشن پہ کام کریں گے, اور ایجوکیشن کے بعد پھر ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کام کریں گے. جب 2014 کے قیام سے لے کے اور اب 2020 کے اوپر ہم چل رہے ہیں, ہم نے ان تینوں سیکٹرز کے اوپر کام کیا. ٹھیک ہے, لیکن جس وقت آپ کا یہ جو کووڈ-19 اسٹارٹ ہوا تو اس کے اندر اسلام کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ یہ چیز ہونی چاہیے, تو ہم نے لوگوں کی لائنیں نہیں لگوائیں.
کہ اپنے پرومو کرنے کے لیے اپنی آرگنائزیشنز کو ہم نے بالکل ڈیفرنٹ کام کیا. سب سے پہلے ڈیفرنٹ کام یہ کیا کہ ہم نے لوگوں کے گھروں تک ان چیزوں کو پہنچایا تاکہ ان کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو اس چیز کے اوپر. اور بیسیکلی سر ہونا بھی یہ چاہیے, گورنمنٹ کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ گھر گھر تک چیزیں پہنچا دیں. ہم نے سیکنڈ اسٹیپ کیا. سیکنڈ اسٹیپ کے اندر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کمیونٹیز کو, جو ان کے پریزیڈنٹس تھے یا ان کے جو جنرل سیکریٹریز تھے, ان کو ہم نے کال کیا اور ان کے ساتھ میٹنگز کی کہ آپ کی کمیونٹیز کے اندر جو لوگ نیڈی ہیں, آپ ہمیں بتا دیں آپ کو کتنی تعداد کے اندر بیگز کی ضرورت ہے, ہم آپ کو بیگز جو ہے وہ دیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ کمیونٹیز اپنے لیٹر ہیڈز کے اوپر لے کر آتے تھے, ہم ان کے ہیڈز کو جو ہے وہ بیگز دے دیتے تھے اور وہ جا کے وہاں پر اپنے ایریاز کے اندر جا کے تقسیم. اس سے نہ تو رش ہوتا تھا, نہ ہمیں کسی ایس او پیز کی خلاف ورزی کا یا جو بھی چیزیں ہوتی تھی اس کو. اور ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم رات کے اندھیرے میں کام کریں, یعنی کہ فجر کی نماز سے پہلے ہم یہ اپنی مہم سٹارٹ کرتے تھے اور جتنے بھی جو لوگ ہیں اس کے اندر. اور تیسرا, کیونکہ ہم درد جو موسیٰ فاؤنڈیشنز کے فاؤنڈرز ممبرز ہیں, ان کو یہ درد اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بالکل گراس روٹ سے اٹھ کے آئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ غربت کیا چیز ہے, کہ کیسے انہوں نے سروائیو کیا, کس طریقے کے ساتھ انہوں نے. اور جو لیڈر ہوتا ہے نا, وہ تو سب سے اچھا جو, کیونکہ ایجوکیٹ جب وہ بچے ہوئے, کیونکہ یہ مجھے بڑا فخر ہے, میں بڑا پراؤڈ کرتا ہوں کہ یہ جو موسیٰ فاؤنڈیشنز کے فاؤنڈرز ہیں وہ میرے یعنی کہ اسٹوڈنٹس ہیں. اور ایسے اسٹوڈنٹس بہت کم جو ہے وہ مشکل کے اندر جو ہے ملتے ہیں, کیونکہ آج تو آپ جس پیرنٹس کو دیکھیں وہ اپنے بچے کو صرف ڈاکٹر اور انجینئر بنانا چاہتے ہیں. ہیومینٹی بیسس کے اوپر کام کرنا جو ہم نے چھوڑ دیا. تو اگر ہم اویئرنیس اس چیز کے ساتھ اپنے بچوں کو دیتے رہیں کہ ہم نے 1 گھنٹہ چیریٹی کے اوپر اپنے پڑوس کے اندر, اپنی گلی کے اندر, کیونکہ آج کا جو دور ہو گیا ہم چیریٹی بھی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جب تک تصویر نہیں ہوگی اس وقت تک ہم چیریٹی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح فرمایا. یہ جو چیریٹی ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے چیریٹی کی ہے تو مطلب یہ کیسے پبلک ہو, یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. ایک بریک کی جانے چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے انسانی خدمت کی, انسان کی جو انسانی جو یعنی ڈفرینٹ طرح کی جو این جی اوز ہیں وہ کس طرح کام کر رہی ہیں اور ہونا کیا چاہیے. سر ہمیں بتا رہے تھے کہ آج کل جو ہے وہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کی ہیلپ کر رہا ہے تو پکچر لینا ضروری ہوتی ہے. یہ کوئی مطلب ایک یہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ بھئی اگر ہم نے سوشل میڈیا پر پکچر نہیں ڈالی تو مطلب ہماری جو نیکی ہے وہ ادھوری رہ جائے گی, جبکہ یہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. یہ آپ جو بھی کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, اسلام تو اس بات کے لیے کہتا ہے کہ آپ کے سیدھے ہاتھ سے اگر کریں تو الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اور یہ اگر آپ اتنا زیادہ ایکسپوز کرتے ہیں کسی کی عزت بھی مجروح ہو سکتی ہے, دوسری جانب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی نیکی قبول نہیں ہوتی, یہ ریاکاری میں شامل ہو جاتی ہے. جی سر بتائیں کہ یہ جو آج کل چل رہا ہے, لوگ اب جو وائٹ کالر لوگ ہیں, جو سفید پوش لوگ ہیں, ان کو تو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خاص کسی سے ہم نے ہیلپ کے لیے بول دیا, ہم نے کہہ دیا کہ ہماری ہیلپ کرو, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ہم نے کسی سے ہیلپ مانگی ہے. دیکھیں, ہمیں کسی بھی بیماری کو یا کسی بھی مصیبت کو نا اپنی مجبوری نہیں بننے دینا چاہیے. بالکل. ہمیں اپنا سیلف رسپیکٹ, اپنی جو ہے وہ ساری چیزیں, لیکن جہاں پر ہمیں اس چیز کا علم ہو کہ یہاں پر یہ چیز ہے تو ہمیں خاموشی کے ساتھ اس کی مدد کرنی چاہیے. آج جو سفید پوش لوگ ہیں وہ اسی لیے جو ہے وہ نہیں بول پاتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ کا سوسائڈ ریشوز ہے اس کی طرف بھی اضافہ ہو گیا ہے. بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ روڈز کے اوپر جو ہے وہ آ گئے ہیں. بہت سارے بزنس ایسے ہیں جو کہ بالکل بند ہونے پہ آ گئے ہیں. لیکن بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں لیکن وہ مانگنے والوں کی لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ جو این جی اوز ہیں یا پھر جو مطلب فلاحی ادارے بھی ہیں, میرے خیال سے آپ جیسے مطلب آپ لوگ تو بغیر کسی لالچ غرض کے آپ لوگ ہیلپ کریں لوگوں کی, پر کچھ لوگوں کے مائنڈ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اگر یہاں پر انویسٹ والا بزنس ہے کہ ہم نے کہاں ہیلپ کرنی ہے, کہاں سے ہمیں ریٹرن بیک ملے گا, ریٹرن بیک ملے گا, وہاں پہ میرے ووٹس بنیں گے, وہاں پہ میرا اسٹینڈ بنے گا, میرا نام بنے گا, یہ ساری چیزیں بنیں گی. تو ہم جو کام کریں وہ ہیومینٹی اور خدا کے لیے بے شک بالکل جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں کہ جی یہ بندہ خوش ہو جائے, وہ بندہ خوش ہو جائے. میں نے آپ سے کہا نا کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے سب سے پہلے جو اپنے رشتہ داروں میں دیکھو, رشتہ داروں کے بعد پھر اپنے پڑوس میں دیکھو, اپنے گلی محلے میں دیکھو, ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی. پہلے اپنی کمیونٹیز کو دیکھا, اپنے ایریاز کو دیکھا. جب ہم نے دیکھا کہ اس ایریا کے اندر اتنا سٹف اور دوسری آرگنائزیشنز بھی آ کے اتنی ڈسٹریبیوشنز کر چکی ہیں کہ اب یہاں پر ضرورت نہیں ہے, تو پھر ہم اس سے باہر نکلیں. اس وقت جو ہمارے لوگ ہیں وہ بلوچستان میں,
ہمارے لوگ جو ہے وہ سندھ کے اندر، انٹیریئر سندھ کے اندر، میرپور خاص میں ان ایریاز کے اندر کہ جہاں پر، کیونکہ یہ ساری چیزیں میں اس کا ممبر بھی ہوں اور میں لاسٹ 19 ایئر سے پاکستان ریڈ کرسچن سوسائٹی میں ایز اے والنٹیئر جو ہے وہ ورک کرتا ہوا آ رہا ہوں. تو ان کی، کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، ان کی جو سب سے اچھی چیز ہے وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے ایک ان کا اسیسمنٹ ہوتا ہے، اسیسمنٹ کرنے کے بعد پھر وہ اس کو ڈیلیور کرتے ہیں، اور ڈیلیور کرنے کے بعد ایک ری اسیسمنٹ ہوتا ہے کہ وہ صحیح نیڈی بندے کے پاس پہنچا ہے یا نہیں، جو کہ ہمارا اسلام ہمیں درس دیتا ہے. لیکن باہر کے جو فارنرز ہیں وہ آ کے ہمیں یہ لیسن اور یہ سبق اور ٹریننگ دے کے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. بالکل اسی ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے ہم نے یہاں پر اس آرگنائزیشن کے اندر کہ پہلے ہماری ٹیم جاتی ہے، اس کو اسسٹ کرتی ہے کہ واقعی وہ نیڈی ہے یا نہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈیلیور کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کو ری اسسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو والنٹیئر وہاں پر گیا ہے اس نے کہیں ایسا تو نہیں کیا کہ اس سامان کو بھیج کر یا کہیں پر جا کے. تو اس سے ہمارا جو ہے ایک ججمنٹ کا، فیئر ججمنٹ کا طریقہ کار جو ہے، اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہم اپنی جو رکھتے ہیں. اس لیے بالکل صحیح جو متاثر ہوتا ہے اس تک ہم یہ پہنچاتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کم سے کم جو ہے وہ اس کی تشہیر جو ہے وہ کریں. بالکل سر. ہاں، یہی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ جو ہے ڈفرینٹ طرح کے میڈیکل کیمپس بھی لگا رہے ہیں، اور اس میں میں نے ہی آپ لوگوں کو جب اپروچ کیا تھا تو عائشہ ایک کالر کو شامل کرتے، اس کے بعد آپ سے میں سوال کی جانب آتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میڈم میرا نام احمد ہے، گلبہار سے بات کر رہا ہوں. جی بالکل. میرا سوال ان سے یہ تھا کہ جیسے آپ کو پتا ہے کووڈ کے حوالے سے کہ اس میں ہاسپٹل میں بیڈ نہیں ہے، کووڈ کے حوالے سے پرائیویٹ اور سرکاری دونوں میں. ٹھیک ہے. اگر کسی کو سمٹمس آ رہے ہیں تو وہ گھر میں کیسے احتیاط کریں؟ یہ میرا سوال ہے. پریشانی آ جائے. نہیں، آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو سمٹمس آ گئے ہیں کیا وہ گھر میں احتیاط کر سکتے ہیں؟ آپ کا سوال یہ ہے؟ جی 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 بالکل ٹھیک ہے. اوکے جی سر. سب سے پہلے تو میں بات بولوں گا کہ یہ پینڈیمک کے حوالے سے یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے. ایون دو کہ یو ایس میں بھی اب بیڈز اویلیبل نہیں ہیں، وہ اسپیشلی ہاسپٹلس کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں. بڑی اچھی مثال چائنا کی ہمارے پاس رہی کہ 1000 بیڈز کا ایک دم انہوں نے کیا، اور بہت زیادہ تیز ورکنگ ہوئی. ایسے ہی پاکستان میں بھی یہی سب چیزیں چل رہی ہیں، یہی پرابلمس چل رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے ڈاکٹرز دن رات کام کر رہے ہیں فرنٹ لائن پہ، اور بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اس وبا سے لڑیں اور اس پینڈیمک سے فائٹ کریں. بالکل. سیکنڈلی کہ اگر کسی کو ایسے سمٹمز آ رہے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ آپ کے انیشلی نیچی کلینکس آپ کے ہر علاقے میں موجود ہوتے ہیں، کسی کوالیفائڈ بندے کے پاس آپ جائیں اور آپ ان سے ڈسکس کریں. اور یس، گھر میں ہی سوشل ڈسٹینسنگ کی جا سکتی ہے اگر اس کو کچھ ایسے سمٹمز آ رہے ہیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر سے کنسرن کریں. اور سارے جو فلاز ہیں، سارے جو پرابلم ہیں، بالکل انیشلی دیکھیں. اگر سب سے پہلے تو میں خود بھی بذات بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ابھی تک اس نے اویٹڈ ہے، اس کا ٹیسٹ ریزلٹ پازیٹیو نہیں آیا ہے، تو اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو فیور ہو رہا ہے، اس کو جو ہے وہ کووڈ ہو سکتا ہے، یا اس کا کوئی ایسا کنیکشن ہوا ہے کووڈ کے پیشنٹس کے ساتھ، تو سب سے پہلے تو اس کو فرسٹ اسٹیپ یہی کرنا ہے کہ اپنے آپ کو کوارنٹائن یا آئسولیشن میں ڈالنا ہے. سیکنڈ تھنگ یہ کرنی ہے کہ آپ لوگ کو اپنے لیے جو ہے وہ جتنے بھی امیونو بوسٹرز ہوتے ہیں، ڈائٹ جو ہوتی ہے بہت اچھی لینی ہے، اور دوسرا اسٹریس نہیں لینا ہے. سب سے پہلے جب آپ یہ سوچنا محسوس کر یعنی یہ سوچتے ہیں کہ کووڈ ہو گیا، اب ہم جو ہے وہ بیمار ہو گئے ہیں، تو یہ اسٹریس آپ کی امیونٹی کو اور زیادہ سپریس کر دیتا ہے. اس چیز کا بھی بہت خیال رکھنا ہے. اور تیسری چیز، اگر آپ کو کوئی سیویئرٹی والی علامتیں محسوس، کافی لوگ جو ہے اس چیز کو چھپا رہے ہیں کہ ہم پازیٹیو ہو چکے ہیں تو اب کسی کو پتہ نہ چل جائے. اگر ہم ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے تو کہیں وہ گورنمنٹ کو یہ بات نہ بتا دیں کہ ہم لوگ پازیٹیو ہیں، تو وہ پھر اس چیز سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ سیویئرٹی جو ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، وہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے اینڈ میں کہ پھر وہ بچانا اس مریض کو ڈاکٹرز کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا. پھر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کوئی وینٹیلیٹر پر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت منیمم چانسز ہوتے ہیں. تو بہت پراپر طریقے سے، بہت وائس ہو کے چلنا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، اسٹریس نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے جی سر. آپ سے میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جس طرح ہم لوگ جو ہے وہ آپ لوگ یہ ڈفرینٹ طرح کے کیمپس لگا رہے ہیں، ادویات بھی دے رہے ہیں، اس کا تھوڑا بریفنگ بتا دیں. الحمدللہ اب تک ہم مور دین 100 کیمپس اپنے ڈویژن میں پورے لگا چکے ہیں، ایون دو کہ ڈویژن سے باہر بھی لگا چکے ہیں، جس میں جو ہے ہمارے علاقے کے جو اہم ایریاز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، سر کے ہم نے اسکول میں بھی لگایا. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ رینجز ہیڈ کوارٹرز میں لگایا، سیکورٹی زونز میں لگایا پولیس کے حوالے سے. جیل میں کرلانی جیل میں گڈانی جیل ہم گئے، وہاں پہ ہم لگایا. اور ایک بڑی اہم بات کہ ہم نے سٹی کوڈ میں ہمارے ایک دوست تھے آصف بھائی کے، تو انہوں نے انویٹیشن دیا تو
ان کی انویٹیشن پہ ہم لوگ ویسٹ زون میں ہم نے پورا اسپریز کیا, وہاں پہ ہم نے اسکریننگ کی جو فرسٹ لائن آف اسکریننگ ہوتا ہے. تو ہم اچھا اس میں ساری میڈیسنز بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں. اگر خدا نہ خاصہ کہ اس میں کوئی سمٹمز آ رہے ہیں تو ہم اس کا علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایسی بھی بہت سی پیشنٹس ریسنٹلی ہمارے پینل نے نوٹ کیے ہیں کہ کوئی بھی ایسے ہمارے ایریا میں اگر پیشنٹس ہیں, صرف کووڈ کے حوالے سے بھی نہیں اور دوسرے حوالے سے بھی, ہیپاٹائٹس ہے, بگ برن, اگر آرتھو کا کوئی پیشنٹ ہے, جیسے جیل کے اندر ہمیں 1-2 ہیپاٹائٹس کے پیشنٹس ملے تو ان کو ہاسپٹل ٹرانسفر کروایا, اور اس کے بعد اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ موسیٰ فاؤنڈیشن. اور اسی طریقے سے اگر کوئی نیڈی پیشنٹ ہے اور وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتا تو وہ کسی بھی ہاسپٹل کے اندر, جیسے لاسٹ پروگرام کے اندر آپ کو ایک پتہ چلا ہوگا بچی کا کیس تھا, وہ ہاسپٹل سرکاری ہاسپٹل میں گئی, اور یہ بہت کم کیسز ہوتے ہیں کہ 70% ایک بچہ جلا ہوا اور اس کا سروائیو کر جانا. تو اس پیشنٹ کو جب اس کی بچی کی کنڈیشن دیکھی تو اس کو پھر شفٹ کیا گیا لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں, اور اس کے جتنے بھی علاج کے اخراجات ایکسپینسز تھے وہ سارے وہاں پہ 7 بندے کھڑے رہے ہمارے, اور بھرپور جو کر سکتے تھے. میں بڑا اپریشیٹ کروں گا اپنی ٹیم کو کہ بڑا اچھا کام کیا انہوں نے, اور ماشاءاللہ کسی سے دیکھیں بہت ساری آرگنائزیشنز بنتی ہیں وہ ڈونیشنز کے لیے بنتی ہیں کہ ہم ڈونیشنز نہیں, جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کرتا ہے. جو ہمارا بجٹ ہوتا ہے اس بجٹ کو ہم دیکھتے ہیں, اس بجٹ کے اندر جتنا کام ہو سکتا ہے اس کام کو ہم جو ہے وہ لیتے ہیں. اس کے اندر ہم جو ہے بالکل نہیں کہ جناب ہم ایک کے پاس جا رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں ڈونیشنز دے دیں, وہ دے دیں, یہ دے دیں. اس میں جو اس کار خیر کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے موسٹ ویلکم, اور وہ اس کو آ کے دیکھ بھی سکتا ہے. بالکل کیمپس میں ہم نے اس چیز کا بھی خیال رکھا کہ فرنٹ لائن میں ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف تو ہیں ہی, اس کے علاوہ جو سیکورٹی زونز کے لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. کیمپس میں ہم نے اگر نوٹس کیا ہیپاٹائٹس کے حوالے سے, جب بھی ہم نے کیمپ لگایا وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے ٹیسٹ انویسٹیگیشنس ہم نے کیے, جس میں ہیپاٹائٹس بی, سی تھا, کولیسٹرول تھا, شوگر تھا, اور کوئی بھی پیشنٹ اس قسم کے آ رے ہیں تو اس کا ہم نے ذمہ داری لی اور ہم نے پراپر اس کا علاج بھی کیا. تو الحمدللہ ایک اچھا کام چل رہا ہے. اور کووڈ کے حوالے سے بھی جو بھی ہمیں ایس او پیز ہیں اور باقی معاملات ہیں, اویئرنیس ایشوز ہیں, اویئرنیس کے سیشنز ہیں, ایون دو کہ ہمارا جو آج آنے کا مین مقصد ہے وہ بھی یہ ہے لوگوں کو بتانا کہ کووڈ ایک ڈرامہ نہیں ہے, ایک مذاق نہیں ہے, ہمیں بہت سیریسلی لینا ہے اس چیز کو. پوری دنیا جو ہے وہ اس پینڈیمک کا شکار ہو گئی ہے, اور ہم کو تھوڑا سا لڑنا ہے اس حوالے سے, اور اپنے جیسے کہ آپ نے بڑی اچھی بات بولی تھی کہ اپنے قوت مدافعت کو بہتر کرنا ہے, اپنے کھانا پینا, اپنے فروٹس کا استعمال, باقی چیزوں کا ایسا استعمال رکھنا ہے کہ ہماری باڈی بہتر رہے, پراپر سلیپ ہمیں کرنا ہے تاکہ ہم فریش رہیں. بڑی اہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم لوگ بہت دفعہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں, ہم بھی وہی باتیں کر رہے ہیں, لیکن اگر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو ہم اس چیز سے بہت اچھی طریقے سے فائٹ کر سکتے ہیں. بالکل سر, ان فیوچر جیسے کہ میرے ناظرین, میرے ویورز سے بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی ایسی مجبوری لاحق ہو جاتی ہے, کسی کے ساتھ کوئی ایسی پریشانی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, اور اگر وہ موسیٰ فاؤنڈیشن سے کوئی ہیلپ مانگ رہے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے, کیونکہ میرا یہ پلیٹ فارم ہیلتھ کا پلیٹ فارم ہے, میں ہمیشہ ہیلتھ کی بات کرتی ہوں, اگر کوئی ہیلتھ کے حوالے سے آپ لوگوں سے رابطہ کرنا چاہے تو کوئی آپ نے ہیلتھ کے حوالے سے کوئی اس طرح کا ایک ڈومین بنا کے رکھا ہوا ہے؟ جو ہے وہ فیس بک پہ بھی ہم نے سائٹ بنائی ہوئی ہے, ڈفرینٹ قسم کے ٹیلی فون نمبرز وہاں پہ ہیں, پراپر ٹیم اس پہ مختص کی گئی ہے جو کہ پراپر کام کر رہی ہے. ہم جو ہے وہ جیسے کہ ہونا بھی چاہیے, انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, انویسٹیگیشن کے بعد جو ہم کر سکتے ہیں پیشنٹ کے حوالے سے. مینس اگر میرا کوئی ویور ایسا ہے جو نیڈی ہے یا کوئی اپنا کوئی ہیلپ چاہ رہا ہے کسی حوالے سے, کسی آپریشن کے حوالے سے, کسی بھی حوالے سے, تو وہ موسیٰ فاؤنڈیشن کے نمبر پہ رابطہ کر کے ان سے ہیلپ مانگ سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہیلتھ کے اوپر بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ان فیوچر بھی ان کے کچھ مائنڈ میں ہے کہ شاید آپ کچھ اپنے موسیٰ فاؤنڈیشن کے حوالے سے کچھ ہاسپٹلس بھی آپ بنائیں گے. جی ہاسپٹلس ہیں, اور اس کے اندر ہم ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جا رہے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم 3 سیکٹرز کے اوپر کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہیلتھ, فرسٹ پرائورٹی ہیلتھ کے بعد پھر ابھی کچھ سیکٹرز کے اندر ہم نے ایجوکیشن کے اوپر بھی ورک جو ہے وہ شروع کر دیا ہے, کیونکہ جب پڑھا لکھا, اور ہم سب سے زیادہ یوتھ پہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت یوتھ جو ہے نا ہماری جو یہ دنیا میں جتنی بھی قومیں اٹھی ہیں وہ اپنی یوتھ کے ساتھ اٹھی ہیں. ہمارے یہاں پر کیا یہ ہے کہ ہم اپنی یوتھ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے, اپنے نوجوانوں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. صحیح بات ہے. ہم دنیا میں جہاں پر بھی اگر آپ جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ اسکاؤٹنگ کے اندر یا جو آپ کی جتنی اور وہ پولیس کے اندر وہ سارے ینگسٹر ہیں. ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو 30+ اینڈ 40+ کے لوگ جو ہیں وہ سروسز کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے ان کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں, اپنی سینورٹیز ہیں, اپنی ساری چیزیں, لیکن ہمیں اپنی یوتھ کے اوپر ٹرسٹ کرنا پڑے گا. یوتھ کو ہم جس طرف لے کے جا رہے ہیں وہ ایک ہم بڑے غلط رویے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جیسے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سارا مرحلہ ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس میں جو سب سے زیادہ افیکٹو ہوگا وہ 50+ ہوگا.
ٹھیک ہے. بالکل. اور کیونکہ جو ینگسٹر ہیں وہ اتنے زیادہ وہ اپنے آپ کو ریکور کر سکتے ہیں, ساری چیزیں کر سکتے ہیں. تو جب ہم اپنی یوتھ کو ٹرین کریں گے 18 سال سے 25 سال یا 30 سال کے نوجوانوں کو جب ہم باہر نکالیں گے اور ان کو بتائیں گے, ان کو اویئرنس دیں گے کہ آپ نے اس طریقے کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے, تو جو ہم اس وقت اتنے پینک کے اندر ہیں تو وہ پینک آٹومیٹکلی طور کے اوپر ختم ہو جائے گا. تو ہمیں ہیومنٹی بیسس کے اوپر اپنی نوجوان نسل کو تیار کرنا ہوگا اور ان کو آگے کی طرف. ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں, عتیق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عتیق صاحب کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میڈم میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ موسیٰ فاؤنڈیشن سے کہ ہمارے بلدیہ ٹاؤن میں ہاسپٹل ہے تو بہت کم مقدار میں ہے. دوسرا اگر وہاں پر ہم جائے تو کیا نام ہے تو اتنی فیس ہے, جیسے مرشد اسپتال ہے ہب چوکی کے پاس جو بنا ہوا ہے, تو مطلب کہ لوٹنا شروع کر دیتے فوراً جیسے ہی جائے تو بولا کہ بس یہ کر دو تو وہ کر دے, فلانی پرچی بنا کے, مطلب پیشنٹ کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. اگلے ایکسیڈنٹ ہو زخمی ہو تو ان کو کوئی توجہ نہیں, بس پیسوں پہ ان کا توجہ ہے. مطلب ہمارے جو بلدیہ ٹاؤن کے جتنے بھی ہے غریب ان کی سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک ہے, مینس آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہاسپٹل ہو موسیٰ فاؤنڈیشن کی جانب سے کہ جو آپ لوگ کو این جی او کے طور پہ کام کرے, آپ کو ہیلپ کرے. جی بالکل, بہت شکریہ سوال کا. بڑا اچھا سوال ہے یہ, اور اس بات پہ ہم لوگ ہمارا جو پورا پینل ہے وہ بیٹھا ہے, اور ہم نے ابھی انیشیلی تو یہ کام کیا تھا کہ جتنے بھی وہاں پہ ہاسپٹل مشہور ہاسپٹل ہیں, جیسے پٹنی ہاسپٹل ہے, کراچی چلڈرن اینڈ جنرل ہاسپٹل ہے, یہ ہمارے پینلسٹ بھی ہیں سارے. کراچی چلڈرن جنرل ہاسپٹل میرے فادر کا ہے جس کا میں ڈپٹی میڈیکل ڈائریکٹر بھی ہوں, اور اس کے علاوہ شہر میڈیکل سینٹر ہے, اور ڈفرینٹ ہاسپٹلز ہیں. ہمارے تجارت بھی اس میں آتا ہے. 30 to 40% ہم ڈسکاؤنٹ پرووائڈ کرتے ہیں جو بھی ہمارے پاس پیشنٹ ہم سے رجوع کرتے ہیں. فرسٹلی. سیکنڈلی عاصم موسیٰ بھائی اور پورا ہمارا جو پینلسٹ ہیں سر سمیت ہم لوگ سمیت, ہم ایک بلدیہ میں ایک اچھا ہاسپٹل کی بنیاد رکھ رہے ہیں, اور جس کی انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہے وہ خوشخبری سنائیں گے. عاصم موسیٰ بھائی اور باقی لوگ بہت تیز کام کر رہے ہیں اس حوالے سے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس قسم کی جو شکایتیں ہیں جی بالکل سر, سب سے وہی بات ہے کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ اپنا بجٹ, ہیلتھ بجٹ زیادہ تر ہیلتھ ہی پر انویسٹ کرتے ہیں, اور ہمارے یہاں پر بدقسمتی سے جو ہے وہ اس چیز پر کوئی کام نہیں ہو رہا. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ہم لوگ جو ہے وہ بات کر رہے تھے ہیلتھ کی, ہیلتھ کے بجٹ کی, اور سوشل رسپانسبلٹیز کی بھی, کہ دیکھیں ہر چیز جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا ہے. جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں, جو بھی آپ کے پاس فرسٹ ڈیولپ کنٹریز ہیں, ان کی جو عوام ہوتی ہے وہ اپنے گورنمنٹ کا اسٹیپ بائی اسٹیپ ساتھ دے رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے وہ پراپر طریقے سے ٹیکس بھی پے کر رہے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بالکل مطلب قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, پھر ہم لوگ جو ہے ایجوکیشن سے ریلیونٹ بھی بات کریں گے. جی السلام علیکم. جی ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, میرا نام یاسمین ہے. جی فرمائیے کیا سوال. مجھے جو بیٹھی ہوئے نا موسیٰ فاؤنڈیشن کے ممبر, ان سے مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ابھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کچھ پالیسیز لا رہے ہیں اور لوگوں کی, تو مجھے پوچھنا ہے کہ کیا وہ اسکالرشپ پرووائڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تو اگر نیڈ بیسڈ جو اسکالرشپس ہوتی ہیں کیا وہ پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے سوال کرنے کا. جی بالکل. ابھی ہمارے مختلف اسکولز کے ساتھ ایم او یو سائنس ہوئے ہیں, جو ایریاز کے اسکولز تھے ان کے ساتھ اور باہر کے. پھر اسی طریقے سے ہمارا سندھ پولیس کے ساتھ ایک ایم او یو سائن ہوا کہ سندھ پولیس کے جو شہدا ہیں ان کے بچے جو جن اسکولز کے ساتھ ایم او یو سائن ہے وہاں پر وہ فری پڑھیں گے, اور جو وہاں پہ جابس کر رہے ہیں ان کے لیے ایک پیکیجز الگ سے جو ہے اسی طریقے سے وہ بچے جو کہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں, پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اور ان کا ہم باقاعدہ ایک اسسمنٹ ٹیسٹ رکھتے ہیں. اس اسسمنٹ ٹیسٹ کو جو بچہ کلیئر کرتا ہے اس کو بالکل موسیٰ فاؤنڈیشن جو ہے اسکالرشپ الاٹ کرتا ہے, چاہے وہ ایم بی بی ایس کر رہا ہے, چاہے وہ بچہ بی بی اے کر رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی. ہم باقاعدہ طور کے اوپر دیکھیں ہماری یوتھ کے اندر نا اویئرنیس نہیں دی جاتی ہے, ہم بچوں کو مختلف فیلڈس کے اندر جو وہ آگے کی طرف موو کرواتے ہیں, کیونکہ آج اگر ہم اس بچے کے اوپر کام کریں گے تو کل یہ مستقبل کا معیار ہوگا. بالکل ہم اسکالرشپس کرتے ہیں. آپ نے اگر اپنے بچے کی آپ کے جو ریزلٹس ہیں اس کے اوپر نہیں, ریزلٹ ٹھیک ہے کہ ایک یہاں پر اسکالرشپ اس بچے کو دے دی جاتی ہے جس کا A1 گریڈ آتا ہے.
اب ہمیں نہیں پتا ہوتا. اب ہم نے بعض ایسے بچے بھی دیکھیں جو A1 گریڈ ہوتے ہیں لیکن انہیں لکھنا تک نہیں آتا, کہ اپلیکیشنز تک لکھنا نہیں آتی ہیں. تو ایسے گریڈز کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور ایسے نوجوان طالب علموں کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ اسی کا ہے جس کو ہمارا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اس ٹیسٹ کو اگر وہ بچہ کوالیفائی کرے گا تو ہم بالکل اس کو جہاں پر بھی اسکالرشپ کی اس کو ضرورت ہوگی ہم بالکل. اور ایون کہ میرے ادارے کی طرف سے بھی, موسیٰ فاؤنڈیشن تو ایک الگ ہے, میں جو اپنی انسٹیٹیوشنز ہیں اس کی طرف سے بھی اس بچے کو جو ہے وہ چاہے کسی بھی ادارے میں بچہ پڑھتا ہو اس کو اسکالرشپ. کالر کو شامل کرتے ہیں. عبد القادر صاحب جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے؟ الحمدللہ. جی میں سوال تو نہیں کرنا چاہ رہا, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرا تعلق پٹنی جماعت سے ہے, اور آل پاکستان پٹنی جماعت سے میرا تعلق ہے, اور ہم جو ہے نا آلریڈی آصف موسیٰ صاحب اور یہ موسیٰ فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک دو کیمپوں میں شامل رہے ہیں. صرف یہ کہنا ہے کہ ماشاءاللہ جو کام جو ہے آصف موسیٰ اور موسیٰ فاؤنڈیشن والے جو کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے, اور اس کا جو ہے وہ جو یہ کہیں گے کہ جو کام کو بڑھانے کا جو ہے وہ کافی بڑھایا جائے, اور جہاں جماعت سے پٹنی جماعت سے جتنا تعاون چاہیے گا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چل کے آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں. اور آصف بھائی ہیں, موسیٰ بھائی ہیں, ان کا ایک یونیک کام ہے اور قابل ستائش ہے. تو میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی معاملات ہیں ان کے ساتھ علاقے کے اور لوگ ہیں اور NGOs ہیں وہ بھی جو ہے موسیٰ فاؤنڈیشن کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. اور میں اپنی جانب سے اور اپنی جماعت آل پاکستان پٹنی مسلم جماعت کی جانب سے آصف موسیٰ صاحب اور موسیٰ فاؤنڈیشن کے تمام لوگوں کو جو ہے نا اپنے تعاون کا بھرپور یقین دلاتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر کال کرنے کا. بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے معاملات. جی بالکل سر, وہی بات ہے جب انسان کا جذبہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے وہ صرف خدمت خلق کے لیے کر رہا ہے, اور وہ ریٹرن میں نہیں چاہتا, ریٹرن میں صرف اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے, تو obvious سی بات ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو بات سمجھ آ ہی جاتی ہے کہ یہ پلیٹ فارم کس طریقے سے کام کر رہا ہے اور کن لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے. پھر ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے. سر ایجوکیشن سے ریلیونٹ مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے, جس طریقے سے انیشلی ہمارے پاس پینڈیمک کے کچھ کیسز آئے, جیسے رپورٹ ہوئے کہ لوگ جو ہے وہ اب جو ہے کرونا پاکستان میں بھی آ گیا ہے, اور کچھ بہت لمیٹڈ کیسز تھے, ہم نے انیشلی جو ہے اسکولس بند کر دیے. اچھا اسٹیپ بھی تھا, پر ابھی آپ جو ہے وائس چیئرمین ہیں آل سندھ پرائیویٹ اینڈ کالج ایسوسیشن کے, تو آئندہ آنے والے وقت کے لیے بچوں کے لیے اور پھر پرائیویٹ اسکولس میں جو نجی ادارے ہیں ان میں جو بھی پرابلمس آ رہے ہیں, اسکول ٹیچرز کو پرابلمس آ رہے ہیں, آنے والے وقت کے لیے کیا اور جو ہے وہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو اسٹیپ پہلے اٹھایا گیا ہے, جو ابھی یہ اسٹیپ ان لوگوں نے کنٹینیو کیا ہے, اس وقت ان کو یہ اسکولس کا اسٹیپ سب سے لاسٹ میں اٹھانا چاہیے تھا. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کا تعلیمی نظام آپ تباہ کر دیں, وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی. نمبر 2 کہ جب بچہ گھر کے اندر لوٹتا ہے تو وہ گھر کے اندر آ کے اسکول کی ساری کارکردگی اپنے والدین کو جو وہ بتاتا ہے. 3 سال سے آپ کا 10 سال کا بچہ ہے کہ آج مس نے ہمیں یہ پڑھایا, مس یہ کپڑے پہن کر آئی تھی, آج یہ کام ہوئی, آج ٹیچر نے مجھے جو پنشمنٹ کیا ہے, یا جو کچھ بھی ہے. جو چیزیں ہم تھرو ٹو میڈیا یا ان چیزوں کے کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اگر یہ اویئرنیس سیشنز جو ڈاکٹرز ہیں, جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے, جو NGOs کی ٹیم ہے, یہ ان کو اسکولز کے اندر, کالجز کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر جا کے اس چیز کی اویئرنیس دینی چاہیے تھی 1 مہینہ تک تقریباً, کہ یہ ہمارے اوپر ایک ڈیزاسٹر آنے کے لیے جا رہا ہے. یہ جو آپ سمجھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ ہو چکا ہے. ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند ہو جائیں, تو جب بند ہو جائیں تو ہم نے یہ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ بچہ سب سے بیسٹ میڈیکل کا سفیر ہوتا ہے, یعنی کہ وہ اپنے پیرنٹس کو بتاتا کہ جی ہم نے ہینڈس, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, ایسے واش کرنے ہیں, ہم نے ماسک ایسے پہننا ہے, ہم نے سینیٹائزر رکھنا ہے, بیماری ہو گئی تو ہم نے گھر کے اندر رہنا ہے, ہم نے یہ سیفٹی میجرز کرنے ہیں. اس سے بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ایمبیسڈر کوئی بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا. آپ نے کیا کیا کہ اسکولس کو بند کر دیا, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو بند کر دیا, بچے باہر گھوم رہے ہیں, ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا, بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے.
کیونکہ سب سے بہترین جو بچہ لرن کرتا ہے سب سے پہلے وہ اپنی ماں کی گود سے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی ٹیچر اسکول سے سیکھتا ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ سر چھوٹے بچے ہیں مطلب جو اسکول, ان کی بھی مینٹل ہیلتھ پر بہت زیادہ جو ہے افیکٹ ہوا ہے. اگر obvious بات ہے آپ کے اسکولس اوپن ہوتے, ٹیچرز کو یہ چیز باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی کہ آپ کو بچوں کے مینٹل لیول کو یا اس کے مینٹل سٹریس کو کیسے کوپ اپ کروانا ہے, کیسے ان کو سمجھانا ہے, کس طرح سٹیپس فالو کروانے ہیں, تو یہ سب چیزیں ہم نے لیک کر دی ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچے کو صرف جو ہے نا کتاب پڑھانے کے لیے اسکول میں بھیج رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اسکولز جو اچھے اسکولز ہوتے ہیں وہ بچوں کو مینرز دیتے ہیں, ڈسپلن دیتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے سروائیو کرنا ہے. ہمارے یہاں پہ صرف ایک چیز ہے کہ جی ہم اسکول کو فیس دے رہے ہیں اور اسکول جو ہے وہ صرف پڑھا رہے اور ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر بچہ جو وہ نکل جاتا ہے. کیونکہ آج کل جو پیرنٹس کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا کہ بس میرے بچے کا گریڈ آنا چاہیے, میرا بچہ کسی بھی طریقے سے ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے, اس کے لیے چاہے اسے پیسے دینے پڑے, بچے کو نقل کرانی پڑے. ہم بچے کی پہلے ایک لفظ ہوتا تھا تعلیم و تربیت, آج ہمارے بچوں کے اندر تعلیم ہے, تربیت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو قومی کبھی بھی تربیت کے ساتھ آپ دیکھیں جب تک پریکٹیکل نہیں ہوگا, آپ لوگوں نے اگر MBBS کیا تو اس کے بعد جب ہاؤس جاب آپ لوگوں نے کی ہے تو آپ لوگوں نے پریکٹیکل کیے, آپ کو ڈائریکٹ جو ہاسپٹلس کے اندر نہیں شفٹ کر دیا گیا. تو اسی طریقے سے ہم جو ہیں ہم بچے کی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس تربیت کے سیکٹر کو تو جو بند کر دیا گیا. اور اب جو کنڈیشن ہے, اب اگر کنڈیشنز کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر اسکولز نہیں کھلتے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کل تک جو میرے پاس تھا, کئی اسکول آنرز نے اپنے اسکولوں کو تالا لگا دیا ہے. کئی ایسے MSc BSc جو ٹیچرز ہیں وہ ٹھیلوں کے اوپر بریانی بیچنے کے اوپر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا سیکٹر جو ہے نا وہ آپ کا ڈیمیج ہونے کے لیے جا رہا ہے. اور آپ کا بچہ جو ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اگلے سال بچوں سے صرف PUBG کا ایگزامس لیں گے. جس بچے کو دیکھیں اس کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ موبائل فون پکڑا ہوا ہے, اور جو بڑے ہیں وہ ارطغرل دیکھنے کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہمیں سوچنا پڑے گا. ہم اپنی قوم کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جب شاپنگ مالز, آپ کے ریسٹورینٹس ٹیک اوے کر سکتے ہیں, SOPs کے تحت کھل سکتے ہیں, ٹرانسپورٹ آپ کی SOPs کے تحت کھل سکتی ہے, تو اسکول SOPs کے تحت کیوں نہیں کھل سکتے؟ بالکل ٹھیک ہے سر, ایک کالر شامل کرتے ہیں, بلوچستان سے ہیں احمد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ احمد لغاری بات کر رہا ہوں, ہب بلوچستان سے. جی بالکل, جی بہت شکریہ کال کرنے کا. جی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جو ہے وہ میری ایک درخواست ہے, ایک ریکویسٹ ہے. یہاں جو موسیٰ فاؤنڈیشن کے جو ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے جو ہے ہمارے ہب میں بلوچستان میں, جو کہ ہمارا جو بلوچستان ہے ہب ہے وہ بہت زیادہ لیس پریویلیج ایریا ہے, مطلب یہاں پر جو ہے کوئی پرسان حال نہیں ہے لوگوں کا, اور یہ کووڈ-19 کے اندر تو جو ہے وہ بہت پریشانی ہے لوگوں کو. اب ایشو یہ کہ موسیٰ فاؤنڈیشن نے بہت زیادہ کام تو یہاں کیا ہے, میڈیکل کیمپس بھی لگائے ہیں اور راشن وغیرہ بھی تقسیم کیا ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ میم جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہیلتھ کا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے پاس کوئی معیاری یا اچھا ہاسپٹل جو ہے اس وقت اویلیبل نہیں ہے, اور اس حوالے سے جو گورنمنٹ ہے بلوچستان کی یا پاکستان کی وہ بھی کوئی خاطر خواہ اس میں جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں رکھتی ہے. تو میری آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بلوچستان کے اندر ان کے عوام لوگوں کے لیے کوئی ایسا ہاسپٹل معیاری اور جو ہے اس کا قیام کریں, تاکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں, غریب ہیں, مستحق ہیں, ان کا کوئی سد باب ہو سکے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. سر اس کا سوال میں بڑا تھینکس ان کو بولوں گا. اور سیکنڈلی ہم لوگوں نے وہاں پہ میڈیکل کیمپس ہب میں لگائے ہیں, ہم نے گڈانی میں بھی لگائے ہیں, اور ماشاءاللہ لوگوں کو جو ہے وہ بڑی میڈیسنس کے حوالے سے بھی اور میڈیکل ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے بہت فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں. جیسے کہ میں پہلے مینشن کر رہا تھا کہ ایک ہاسپٹل کی بنیاد رکھ دی گئی ہے جو کہ ہب ریور روڈ پہ ہی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وہاں پہ بنائیں گے, اور ایک اچھے لیول پہ وہ اسٹارٹ ہو جائے گا. تو اس لیول پہ وہ جب یہ ہاسپٹل انشاءاللہ یہ آن ہوتا ہے اور سارے معاملات ہوتے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ یہ کیمپس کے معاملات اور باقی سب چیزوں کی چیزیں اور بڑھیں گی. وہاں پہ بھی جو ہے وہ بہت اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی, میڈیسنس وغیرہ ایک ڈپارٹمنٹ بن جائے گا جو کہ اس قسم کے لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان کو انشاءاللہ فری میں پرووائڈ کیا جائیں گی. سر اگر کوئی آپ کے ساتھ MOU سائن کرنا چاہے, جیسے بڑے ہاسپٹلس ہیں, کچھ MOUs پر تو آپ کے ساتھ ہیں بھی, کچھ پینلز پر ہیں بھی, لائک آپ لوگ, میں آپ کو ایک اپنا سجیشن دینا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ
انویٹیشن سینڈ کریں کچھ ایسے ہاسپٹلس کو, کچھ ایسے ڈاکٹرز کو جو فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لے رہے ہیں. تو مائٹ بھی پاسبل آپ جو ہاسپٹل جس طریقے سے صاحب نے کال کر کے بتایا کہ وہاں پر جو ہے وہ بہت فقدان ہے میڈیکل کا, ہیلتھ کا, ہاسپٹلس کا, تو ہم اس کو اور اچھے طریقے سے بھی مطلب رن کر سکتے ہیں. بڑی زبردست بات ہے. اس میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو میڈیکل ونگ بنا ہوا ہے اس میں الحمدللہ ڈفرینٹ قسم کے ڈاکٹرز ہیں, جس میں آرتھوپیڈک سرجنز ہیں ہمارے پاس اسکن اسپیشلسٹ, ڈرماٹولوجسٹ ہیں, ڈائبٹالوجسٹ ہیں, ہمارے پاس کارڈیولوجسٹ ہیں. جب ہم لوگ کیمپ لگا رہے ہیں تو یہ ڈفرینٹ قسم کے ڈاکٹرز وہاں پہ سارے جا رہے ہوتے ہیں اپنے پروٹوکولس کے ساتھ اور اپنے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے, اور ساری چیزیں جو ہے اور پیشنٹ کو اچھی سے اچھی چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں, اور الحمدللہ اس کے بڑے اچھے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں. ہماری کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہم جو سرکاری ہاسپٹلس ہیں جو کہ ورکنگ کے اندر نہیں ہیں, غیر فعال ہیں, ان کو ہم اپنے ورکنگ میں لینا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس سے سرکار کو بھی بینیفٹ ہوگا تو ان کو ہاسپٹل چلے گا, ان کو جو ہے وہ ملے گا. اور ہم ایسے ایریاز کے اندر جو کہ بالکل پسماندہ علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر, کیونکہ ان کے لوگوں کو بہت زیادہ, دیکھیں کے پی کے اندر ایک فارمولا گورنمنٹ نے یوز کیا جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, انہوں نے ایک فارمولا یوز کیا کہ پہلے دیہی علاقوں کے اندر ڈاکٹرز کام کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے اور زیادہ تر یعنی کہ وہ آپ کی اٹینڈنس لگ جاتی تھی, سیلریز لیتے رہتے تھے سارا. تو جو گورنمنٹ کے پی کے گورنمنٹ نے جو کام کیا, انہوں نے یہ کام کیا کہ اگر جو ڈاکٹر دیہی علاقوں میں کام کرے گا اس کی تنخواہ انہوں نے ڈبل کر دی اور اس کو تھم امپریشن کے اوپر لے گیا, بایو میٹرکس کے اوپر. اب وہ ڈاکٹر وہاں پر رہنا بھی چاہتا ہے, وہ کام بھی کرنا چاہتا ہے اور اس کو تنخواہ بھی اچھی مل رہی ہے. اب جو آپ کے اربن ایریاز کے اندر ہے اس کی تنخواہ انہوں نے ایز یوزول جو رکھی ہوئی ہے اس طریقے سے. تو کچھ گورنمنٹس کو جو وہاں کی صوبائی گورنمنٹس ہیں ان کو اپنی پالیسیز, اور اگر وہ ورکنگ نہیں, ڈاکٹرز وہاں پہ ورک نہیں کرتے یا وہ اتنے غیر فعال ہیں, تو ان کو پھر این جی اوز یا آرگنائزیشنز ہیں جو صحیح طریقے سے کام کر رہی ہیں ان کو پہلے وہ پورا چیک کریں, ان کے ساتھ ایم او یوز سائن کریں اور ان ہاسپٹلس کو ان کے حوالے کریں تاکہ وہ بہتر طور کے اوپر صحت کی جو سہولیات. بالکل سر, اگر لیٹ سپوز آپ لوگ جو ہب ریور پر واٹ ایور دا ایریا, وہاں پر اگر آپ کوئی ہاسپٹل بنا رہے ہیں یا آپ لوگوں نے انیشیٹو لے لیا ہے اس کا, تو اس کے لیے آپ کو آئی گیس سو کچھ اداروں کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے, یا پھر ڈفرینٹ ایسے اور بھی, دیکھیں ایک کوئی ایریا نہیں ہے, بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر بہت فقدان ہے, بہت میڈیکل ہیلتھ کا. ایون آپ کو پتہ ہے کراچی ہے, کچھ لمیٹڈ ہاسپٹلس ایسے ہیں جہاں پر مطلب پراپر فیسلٹیز ہیں, ٹرچری کیئر جو ہاسپٹلس ہیں. اس کے علاوہ جو باقی اور ہاسپٹلس ہیں اس میں جو ہے نیم حکیم خطرہ جان لوگ کام کر رہے ہیں. وہی بات ہے کہ فیسیں بہت زیادہ بڑی ہوئی ہیں ہاسپٹلس کی, ہر شخص تو جا بھی نہیں سکتا. اگر مجبوری کے تحت کوئی جاتا ہے تو بیچارہ ایک تو مطلب ایک فائنینشیل اس کو کرائسس آتے ہیں, اوپر سے جو ہے وہ علاج بھی پراپر نہیں ہو پاتا. تو ان سب چیزوں کو میرے خیال سے ہمیں بہت زیادہ ویجیلنٹ ہو کے دیکھنا چاہیے, اس چیز کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ہم ڈاکٹرز جو اچھے اور ڈاکٹرز ہیں جیسے آرتھو کے ہیں, دل کے ہیں یا آنکھوں کے یا جو بھی اسپیشلسٹ ہیں, ان کے ساتھ ہم ایم او یو سائن کر رہے ہیں کہ وہ ایسے علاقوں کے اندر نہیں جاتے, ہم ان کو فیسلیٹیشن دے رہے ہیں کہ آپ وہاں پر جائیں تاکہ ان جیسے لوگوں کو بھی اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے. ہب تو سمجھیں کہ ہب کے لوگ تو پھر فیسلیٹیٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ان کو بھی شفٹ کرنا پڑتا ہے کراچی کے اندر. آپ دیکھیں کئی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا آر سی ڈی ہائی وے ہے پورا, وہاں پہ کئی ایسے میجر ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ ان کے پیشنٹس کو آپ کو, اور آپ اگر سندھ کے اندر دیکھیں تو سندھ کے اندر آپ کے جو 3 سرکاری ہاسپٹلس ہیں ان کے اوپر لوڈ اتنا ہے کہ انٹیریئر سندھ سے بھی لوگ جو وہ یہاں پر موو کر رہے ہیں. بالکل سر, یہی بات ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں اکثر کہ جنا سے لوگوں کو یا سول سے لوگوں کو بہت زیادہ شکایتیں رہتی ہیں کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں کام نہیں کرتے, جبکہ وہاں کے جو ڈاکٹرس ہوتے ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ برڈن ہوتا ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ اگر 500 بیڈ ہیں ہاسپٹل میں تو 1000 مریض ہیں. اس کے علاوہ اگر 500 مریضوں کی فیسلٹیز وہاں پر ہیں, یعنی کہ اگر آپ اکوپمنٹ سے ریلیونٹ بات کریں گے یا پھر آپ گلو سے ریلیونٹ یا کسی بھی ایسی میڈیکل فیسلٹی سے, تو وہ 500 مریضوں کے حوالے سے اگر دی گئی ہے تو وہاں پر
1000 مریض آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے اور بھی سٹی سے آ رہے ہوتے ہیں اور بھی صوبوں سے لوگ آتے ہیں علاج کروانے کے لیے. تو گورنمنٹ ہاسپٹل کا لیک نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل خراب ہے، پرابلم یہ ہے کہ سسٹم ہمارا ٹھیک نہیں ہے. یعنی کہ جب آپ دیکھیں کہ جب ماسٹر پلان بنتا ہے کسی بھی ملک کا یا کسی بھی شہر کا، یا جب کوئی بھی ایک نیا ایریا آباد، تو وہاں پر یہ 3 چیزیں بڑی میجر ہوتی ہیں. ایک سرکاری اسکول، سرکاری ہاسپٹل، پرائمری لیولز، پارکس اینڈ گراؤنڈس. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیسے صحت مند کہ ہمارے پارکس، گراؤنڈ یا جتنی بھی جو ہاسپٹلس کی جگہ ہیں، وہاں پہ ہاسپٹلس اگر بن بھی گئے تو وہ آپ کے جو ہے نا کمیگا بن چکے ہیں وہ منشیات فروشوں کے، کہ وہاں پہ بیٹھ کے یا تو لوگ منشیات پی رہے ہوتے ہیں، اور جو ان اداروں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں. تو میری گورنمنٹ سے جو اپیل ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہو گئے یا جو آپ کے میڈیکل سینٹرز ہو گئے، ان کو وہ ایک پراپر، یعنی کہ اگر وہ نہیں کر سکتے، دیکھیں اس سے ان کو بھی پروفٹ ہوگا. دنیا کے اندر اگر آپ ایگزامپلس لیں، دنیا کے اندر جتنی آپ کے ویکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ ویکیشنل انسٹیٹیوشنز انہوں نے جو آپ کی مینوفیکچرر کمپنیز ہیں ان کو دے دیے. اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ یوتھ وہاں پہ ٹرینڈ ہو رہی ہے. اب جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے اس سے وہ کمپنی اپنا پیسہ کما رہی ہے. بالکل. یعنی کہ ایک طرف آپ کا بچہ تیار ہو رہا ہے اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو کمپنی ہے اس کو ہیلتھ ہے، اور جب وہ بچہ بالکل ٹرینڈ ہوتا ہے 4-5 سال کے بعد تو وہی کمپنی اس کو اپنی کمپنی کے اندر ایز اے امپلائر جو ہے وہ جوائن کر لیتی ہے. تو ہمیں اس قسم کے سسٹمز کی، اس قسم کی جو ہے نظام کو بنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس قسم کا نظام نہیں بنایا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. حالانکہ ہمارے جتنا ٹیلنٹ ہماری یوتھ کے اندر ہے، جتنا ٹیلنٹ پاکستان کے اندر ہے، اور جتنی معدنیات منرلز پاکستان کے اندر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں دنیا کے کئی ممالک کے اندر گیا، لیکن جو چیز پاکستان کے اندر ہے وہ دنیا کے کسی ممالک کے. سر ایک مختصر سا میسج میرے ویورز کو دینا چاہیں گے؟ ہمارے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے. میں کووڈ-19 کے حوالے سے ہی چھوٹا سا میسج دوں گا کہ کووڈ-19 کو آپ ڈرامہ مت سمجھیں، اس کو سیریسلی لیں. پوری دنیا اس وبا کا شکار ہوئی ہوئی ہے. بہت سے ایسے پیشنٹس ہیں جو اے سمپٹومیٹک ہوتے ہیں، جن کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کے سمٹمز ابھی آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. لیکن اگر کسی کو بھی کوئی انیشیلی سمٹمز آ رہے ہیں تو وہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، اپنے آپ کو فرسٹلی کوارنٹائن کریں اور اس قسم کے معاملات کریں. اور باقی ان اینڈ میں یہ بولوں گا کہ اپنی قوت مدافعت بہتر کریں، اور ہمیں سارے قوم کو مل کے اس وائرس سے فائٹ کرنی ہے، اور ہوپ فار دی بیسٹ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ. سر آپ کوئی مختصر سا ایجوکیشن سے کے حوالے سے؟ ایجوکیشن سے ہمیں اپنی یوتھ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اور بہت ایجوکیٹ کرنا ہے. صرف انہیں ہمیں ڈگریاں، کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھمانے، انہیں ان کے حقیقی مسائل سے آگاہ کرنا ہے، اور آگے آنے والے جو سرکمسٹنسز یا جو ان کو کرائسس فیس کرنا ہے. کیونکہ جب ہمارا بچہ جاتا ہے تو وہ بالکل کیونکہ ہر قوم کا یا کسی بھی، اگر ہم بات کریں کسی بھی ملک کا، سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ جز ہوتا ہے وہ اس کا یوتھ ہوتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کی تعلیم ہوتی ہے. ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ صرف کاغذ کے ٹکڑے کے پیچھے جو ہے وہ مت بھاگیں. پلیز اپنے بچے کو کھیلنے بھی دیں، لیکن کھیل صرف آپ کا انڈور نہ ہو، ان کو گراؤنڈز کی طرف رخ کروائیں، 1 گھنٹہ ان کو کرائیں، تاکہ وہ بچہ آپ کا جب فزیکلی فٹ ہوگا تو دین وہ جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ صحت مند معاشرے کے طور کے اوپر آگے بڑھے گا اور ایک اچھا طالب علم. بالکل. اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.